अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाखर। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे इज़राइली मज़ालिम की। हम बात करेंगे गज़ा पर मुसलसल जिस तरह से इज़राइल के जुल्म व ज़्यादती और बर्बरियत का सिलसिला जारी है और सारी दुनिया को हम देख रहे हैं कि खामोश तमाशाई बने हुए हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे मज़लूमों का। आज के इस प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे कि जिनको दुनिया ने फरामोश करके रख दिया है। आज के इस प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि पिछले यानी 2023 8 अक्टूबर से लेकर अभी तक जिस तरह की सूरत हाल गज़ा में बनी हुई है। मेरे साथ गालिबन इस वक्त जुड़ चुके हैं मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। मुफ्ती साहब, आज के इस प्रोग्राम में हम रुख करेंगे उस सरज़मीन का जिसको दुनिया ने फरामोश कर दिया है और जिस पर मुसलसल इज़राइल की जानिब से बमबारियों का सिलसिला जारी है। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन फ़लस्तीनियों का क़त्ल-ए-आम ना हुआ हो, और रोज़ हम देख रहे हैं पिछले एक हफ़्ते से तो मुसलसल 100, 150, 80, और अभी अगर हम सिर्फ 24 घंटों की बात करें तो 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी गाज़ा में शहीद कर दिए गए। मासूम बच्चों की बड़ी तादाद इनमें शामिल है। अभी अगर हम देखें तो दुनिया के कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। भूखमरी जो अपने इंतहा को पहुँच चुकी है, इस हवाले से बात की जा रही है कि 14,000 के करीब लोग यानी ख़त्म हो जाएंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। अभी बाज़ ममालिक, यूरोपीय ममालिक की जानिब से सख्त रिएक्शन आ रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इनकी सिर्फ ज़ुबानी जो जमा खर्च है वो इज़राइल के मज़ालिम को रोक पा रही है? ये सवालात हैं। हम मुफ्ती साहब से भी ज़रूर जो है इस हवाले से बातचीत करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा पैनल से कि कुछ वो तस्वीर आपको बताएं और इस हवाले से आप जायज़ा ले सकते हैं। ख़ुद आप भी अगर देखें तो रोज़ कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन फ़लस्तीनियों की, मासूमों की, बेकसूरों की, मासूम बच्चों की लाशें किस तरह से निकल रही हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये वो बच्चे, मासूम बच्चे हैं जो इज़राइली बर्बरियत का शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें कि एक वो खातून जो खुद मासूम बच्चों का इलाज कर रही हैं। ऐसे कई वाक़यात हैं जिसको आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। दर्दनाक मामलात जिसमें ख़ानदानों के ख़ानदानों को इज़राइल ने उजाड़ कर रख दिया। बच्चे चले गए। आला जिस डॉक्टर का नाम है, उसने कहा, उन्होंने कहा कि वो अल्लाह के पास ज़िंदा हैं। इस ख़ानदान की दास्तान ये है कि 9 के 9 बच्चे शहीद हो गए। एक बच्चा बड़ी शदीद ज़ख्मी हालत में बच गया है। आपको बता दें, BBC की रिपोर्ट, गाज़ा में माहिर अतफ़ाल डॉक्टर आला नजार की बहन सहर अल नजार ने अपनी बहन से इस मुकालमे का जिक्र BBC से बात करते हुए किया। जुमा की रात खान यूनुस के इलाके क़ज़ान अल नजार में एक घर पर इज़राइली हमले के नतीजे में डॉक्टर अल नजार के 9 बच्चे शहीद हो गए, जबकि इनका एक बेटा इस हमले में शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ और अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। इसके अलावा इनके शौहर डॉक्टर हमदी नजार भी अपने घर पर होने वाले हमले में ज़ख्मी हुए। आपको बता दें, ये वो खातून है जो दीगर बच्चों के इलाज में मसरूफ़ थीं, जिन्हें इसी हफ्ते की बात यानी जुमा की बात है, इज़राइल ने यानी सिविल इलाके को, जहां पर बताया गया है कि बाज़ाब्ता तौर पर इस डॉक्टर फैमिली ने सफ़ेद झंडे दिखाकर ये इज़राइली फोर्सेस को और बमबार जो जहाज़ मंडरा रहे थे उनको ये बताया और ये पैगाम दिया कि ये यहाँ पर किसी तरह की कोई अस्करत पसंदी नहीं है, यहाँ पर कोई गाज़ा यानी हमास वाले मिलिटेंट्स नहीं है। इसके बावजूद निशाना बनाया गया और 9 मासूम बच्चे शहीद हो गए, एक ज़ख्मी हुआ। और इसके साथ साथ ये जो यानी डॉक्टर हैं, उनके शौहर भी डॉक्टर हैं, वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि इनमें जो जितने बड़े बच्चे थे और सभी का एक साल का जो है इनमें फ़र्क है, 12 साल से 6 माह तक यानी 9 बच्चे शहीद हुए हैं। इनमें जो बड़े बच्चे थे, बताया जा रहा है कि वो हिफ्ज़ कर रहे थे और इनमें जो बड़ा था वो हिफ्ज़ कर चुका था। और इस खातून का ये कहना है, उस खातून के सब्र तहम्मुल का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। वो ये कह रही हैं कि मेरे जितने बच्चे हैं ये अल्लाह के पास यानी रिस्क पा रहे हैं, ये शहीद हैं, ये ज़िंदा हैं। हम मज़ीद अपने बच्चों की, अपने ख़ानदान वालों की शहादत पेश करने के लिए मस्जिद अक़सा के लिए हम तैयार हैं। ये एक ख़ानदान हो गया। इसके साथ साथ दीगर ऐसे कई ख़ानदान हैं
جن کی اسی طرح کی داستان ہے، اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. اور آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں مزید کہ کس طرح کی بھوک مری اور مال نیوٹریشن کی وجہ سے بچوں کے جسم سوکھ رہے ہیں اور دنیا خاموش ہے. تو مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، جی آپ نے وقت دیا. بہت بہت شکریہ. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم کتنے خاندانوں کی کتنی جو ہے رپورٹس بتائیں. روزانہ ناظرین خبروں میں دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں کس طرح سے بربریت ہو رہی ہے اور معصوموں کو بے قصوروں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. 65,000 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں اور اس میں 60% سے زائد بچے اور خواتین شہداء میں شامل ہیں. غزہ کو یعنی 90% تباہ و تاراج کر دیا گیا ہے اور یہاں کے لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے. اب مزید اسرائیل کیا چاہتا ہے ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن بہرحال مزاحمت بھی جاری ہے، مزاحمت ختم نہیں ہوئی ہے. مفتی صاحب کس طرح سے آپ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اس فلسطین کے کسی کے بارے میں تاریخی پہلو کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں، اگر جی آپ کی ضرور اجازت ہو. ضرور مفتی صاحب پلیز. فلسطین پہ برطانیہ کے مسلط ہونے کے بعد صہیونی ملک کا قیام عمل میں آیا، جی اور یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا، سامنے آیا. اور اسرائیل اور فلسطین کا تنازع تو بہت قدیم ہے، جو 1 صدی سے زائد تاریخ رکھتا ہے. عرب اور جیو ایک ساتھ رہتے تھے. تنازع کی ابتدا اس وقت سامنے آ گئی جب برطانوی سامراج نے فلسطین کی سرزمین پہ صہیونیوں کو بسانے کی ایک سازش رچائی. جی برطانیہ نے اگرچہ یہ ضمانت اور یقین دہانی اس وقت فراہم کی تھی کہ ارض فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں کے حقوق کو تحفظ دیا جائے گا، اور اس تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا. 1920 سے 1940 تک صہیونی آباد ہوتے گئے، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، لیکن ہالوکاسٹ کے بعد صہیونیوں کی آباد کاری کی مہم تیزی سے آگے بڑھی اور 1947 میں ان کی آبادی 6,30,000 سے تجاوز کر گئی. جی اور 1947 کے شورش مابین صہیونی و عرب یعنی یو این نے جی فلسطین کو منقسم کرنے کی اجازت دے دی اور جوش اینڈ عرب اسٹیٹ کو مورد الوجود میں لایا. یہ ایک طرفہ فنویت کا فیصلہ تھا. جنگ کا آغاز اسرائیلی حکومت کے قیام کے ساتھ ہی ہوا، اور حالیہ تباہی جو 17 اکتوبر 1923 سے میں شروع ہوئی وہ اسی تنازع کی ایک کڑی ہے. آپ نے یہ اشارہ فرمایا کہ 80,000 یا 60,000 کے قریب لوگ شہید ہوئے، لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1 لاکھ کے جی قریب لوگ شہید ہوئے ہیں، جو آج ریسنٹ رپورٹ جو آیا ہے ویکیپیڈیا کے پر اور جو انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو جو اعداد ہمیں جی مہیا ہے، تو ان سے یہ بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ 1 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جن کو شہید کر دیا گیا ہے. کوئی بھی ایسی فیملی نہیں ہے جس کا کوئی بھی ایک فرد شہید نہ ہوا ہو. اور 80,000 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو زخمی پڑے ہوئے ہیں، اور اس قدر زخمی ہوئے ہیں کہ ان کے وہ علاج کے لیے محتاج ہیں. اور انسان اور انسانیت کا خون ارزاں ہے، قتل و غارت عروج پر ہے. اور غازہ has the most amputated children per capita in the world. یہ ایک انتہائی یعنی شرمندگی کی بات ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹے گئے ہیں، اسرائیلی کاٹنے پڑے ہیں اسرائیلی بربریت کی وجہ سے. اور اسرائیل جس طریقے سے ننگی عریانیت کرتا ہے، جس طریقے سے انسانیت کو شرمسار کرتا ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ کیا عربوں پہ یہ ذمہ داری نہیں بنتی تھی جو ان کے ہمسایہ ملک ہے، جو لوگ پریشان ہیں اور بالکل ان کے پاس کھانے پینے کے لیے محتاج ہے، اور 25 دن کے بعد ان کو کچھ کھانے کو ملتا ہے،
اور اس وقت بچے لاگر ہو چکے ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بھوک اور سٹارویشن کی وجہ سے وہ اب اپنی جانیں دے رہے ہیں. جی کیا ان کو یہ شرم نہیں آ رہی ہے کہ وہ ان کی مدد کو آ جائیں؟ اگر وہ جنگی میدان میں ان کی مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتے ہیں، جی ان کو بے یار مددگار چھوڑنا چاہتے ہیں، تو اس حد تک وہ یہ ان کی مرضی ہے. لیکن انسانیت کا جہاں تک تقاضا ہے، ان پہ یہ لازم ہوتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی مدد، خوراک کے اعتبار سے، ان کو کمبلوں کے اعتبار سے، سردی اس وقت جو موسم ہے اس کے اعتبار سے ان کی مدد کرتے. لیکن ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ناظرین، آج کے پروگرام کا عنوان بھی ہم نے دیا ہے غزہ کا قتل عام اور عالم انسانیت. دیکھیے یہاں پر ہم مختلف سوالات ہیں جو مفتی صاحب سے اس پر سوال کریں گے اور ڈسکشن کیا جائے گا، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کس نوعیت کا معاملہ ہے. جس طرح سے مفتی صاحب نے سرسری طور پر جو تاریخ کا حوالہ دیا اور کس طرح سے اس ناجائز ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا، اور پھر اس کے بعد جو وہاں کے باشندے تھے انہی کو اس سرزمین سے نکالنے کی پوری کوشش کی گئی. کئی لاکھوں کو بے وطن کر دیا گیا. اب جو وہاں پر بچے کچے ہیں، کوشش یہ ہے کہ ان کو بھی وہاں سے نکال دیا جائے. غزہ کے حوالے سے یہی پلان ہے. تو ہم آج کے اس پروگرام میں یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ڈسپیوٹ ہے، یہ جو معاملہ ہے جس کو بنایا گیا، جس طرح سے یہ معاملہ ایکچوئل کیا ہے، اور دنیا کا جو رول ہے کیا ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہم کمپیئر کریں دیگر معاملات سے، دیگر تنازعات سے، تو ہم نے دیکھا اقوام متحدہ کو کس طرح سے انہوں نے اپنا ایکٹیو رول ادا کیا، کس طرح سے امریکہ کا رول رہا ہے، کس طرح سے برطانیہ اور انسانیت کے علمبردار بننے والے انہوں نے کس طرح کے ملکوں کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا اور ان کے خلاف کارروائیاں کی اور جنگیں انہوں نے مسلط کی. لیکن کیا وجہ ہے کہ غزہ کے معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف وہ خاموش ہیں بلکہ وہ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ ایک معاملہ ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو مزاحمت وہاں پر ہو رہی ہے اس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں. تو آج کے اس پروگرام میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ در حقیقت جو مزاحمت اپنے حق کے لیے ہوتی ہے وہ کیا ہے، اور پھر جس کو دہشت گردی کا نام دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے. اور جس طرح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں دہشت گردی کے حوالے سے دنیا کو سر جوڑ کر اپنے ایک اتحاد کا اظہار کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. لیکن یہ جو اسرائیل کر رہا ہے وہ کیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. جس طرح سے مفتی صاحب نے کہا عرب ممالک کا انہوں نے ذکر کیا، عرب ممالک کے رول کے حوالے سے بھی ضرور میں مفتی صاحب سے سوال کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ در حقیقت کیا کوئی فلسطینیوں کا کسی بھی اعتبار سے معاون ہے یا بالکل یا طور پر ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور جو کسی بھی طرح سے ان کی مدد کرتے ہیں کسی بھی نوعیت سے، کسی بھی استطاعت کے تحت، تو ان کو بھی کس طرح کا نام دیا جاتا ہے اور ان کے حوالے سے بھی دنیا کا کیا رول ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور یہ بھی مفتی صاحب سے جاننا چاہوں گا آخر میں کہ ایک تو حکمران ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں لیکن کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں مسئلے فلسطین کے معاملے میں اور مسجد اقصیٰ کے معاملے میں، غزہ کے معاملے میں جو علماء ہیں ان کا بھی در حقیقت کیا رول ہے، چاہے علماء وہ کہیں کے بھی ہوں، عالم عرب کے ہوں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں وہ رہتے ہوں. اس حوالے سے بھی ضرور مفتی صاحب سے سوال ہوگا. مفتی صاحب، سب سے پہلے سوال تو یہ ہے کہ دنیا جس طرح سے انسانیت کا دم بھرتے ہوئے انسانیت کے علمبردار بنتے ہیں، ان کے رول کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب کون سی چیز چھپی ہوئی ہے جو اسرائیل ڈھکے چھپے انداز میں کچھ کر رہا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو کھلے طور پر معصوموں کا قتل عام کر رہا ہے، لیکن دنیا خاموش ہے. کہاں ہے انسانیت؟ دیکھیے، جہاں تک عرب حکمرانوں کا سوال ہے، میں اس بارے میں مفتی صاحب میں تو عرب حکمرانوں پر بعد میں جاؤں گا، پہلے تو میں انسانیت کے حوالے سے سوال کر رہا ہوں. وہ جو انسانیت کا دم بھرنے والی بڑی بڑی طاقتیں ہیں ان کے حوالے سے سوال کر رہا ہوں. وہ اصل میں مسلمانوں کے خلاف اس وقت لگے ہوئے ہیں اور ان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا ہدف ہی مسلمان ہیں. جی. وہ اسی لیے وہ اب اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ امریکہ کو دیکھیں گے، یونائٹڈ اسٹیٹس کو دیکھیں گے، ان کی اکانومی اور ان کا جو ڈیفنس ہے اور جو چیزیں ہیں ان کے پاس،
جس طریقے جس میں اقتصادیات ہو، وہ سب انہی صہیونیوں کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جس طریقے سے چاہے ان کو استعمال میں کر سکتے ہیں، لا سکتے ہیں۔ اور میں دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے مسلمان حکمران ہیں وہ بھی تو خاموش ہیں، اور انہوں نے کوئی اس طریقے سے مجھے حیرانگی تو اس بات کی ہو رہی کہ شیخ زائد کے زمانے میں جب بھی کبھی ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تھا، یونائٹڈ عرب امارات فوراً سے پیشتر معاونت کے لیے آگے آ جاتا تھا، اور اپنے جہازوں کو لاد کے وہ ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء ان ممالک تک، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، وہاں پہنچا دیتا تھا، اور اس میں یہ ہوتا تھا دس از فار دا ہیومینٹی اینڈ دس از دا ہیومینیٹیرین نیڈ۔ اس میں کوئی اس میں سیاست نہیں ہے۔ لیکن آج کل کے عرب جو ہے وہ سیاست کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلافت میں ایک آدمی ایک وفد آتا ہے، اور وہ یہ دریافت کرتا ہے یہ خلیفت یہ مسلمانوں کے بادشاہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے جب لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے ان کو بتا دیا ہمارے ہاں کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہمارے ہاں اصل میں امیر ہے، امیر المومنین ہے۔ تو کہا امیر المومنین کہاں ہے؟ کہا یہاں سے آپ جائیے ریگستان میں، وہ اونٹ بیت المال کے اونٹ کھو گئے تھے، وہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک جگہ سوئے ہوئے تھے، تو انہوں نے دوسرے آدمی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہا اچھا یہی ہے۔ اور اس وفد کے لوگوں نے جو اس میں لوگ تھے، تو انہوں نے 3 لفظ استعمال کیے۔ فحکمت، آپ نے تو انصاف کیا، فعدل، آپ نے یعنی حکم تحقیق کی، یعنی کہ آپ شریعت کے نفاذ کی طرح آ گئے، اور فعدلت، اور آپ نے عدل انصاف جاری کیا۔ فنمت، اب آپ کو کوئی خوف نہیں، آپ یہاں بے خوف سوئے ہوئے ہیں۔ آج مجھے یہ بتا دیجئے، چاہے وہ عرب کا کوئی بھی حکمران ہے، کیا وہ بے خوف سویا ہوا ہے؟ نہیں۔ اسے یہ خطرہ نہیں ہے کہ اسرائیل یا امریکہ کی طرف سے کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے؟ اصل میں انہوں نے خود اپنے آپ ایسے اسباب پیدا کر دیے ہیں، اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے۔ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کروڑوں روپے کا عطیہ اس کو دے دیا، اس کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گئے۔ آپ نے دیکھا کہ عورتوں کو کس طریقے سے ان کے بال کھلوائے گئے، استقبال کے، حالانکہ اس میں شریعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ عرب کلچر رہا ہوگا دوری جاہلیت میں، مگر آج کل کے اس تہذیب یافتہ دور میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس کو کرایا گیا اور اس کو کروایا گیا، اور اس لیے کہ ٹرمپ کو خوش کرنا ہے۔ اور ان کی نظریں کس طریقے سے وہ دائیں بائیں گھوم رہی تھی، اور اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو خود روب زوال بنا رہے ہیں اپنی حرکات کی وجہ سے۔ جب مسلمان کے دل میں خوف ختم ہو جائے تو اس کے بعد دشمن کی تلوار اس کی گردن پہ ہوتی ہے۔ جی مفتی صاحب، جب اس طرح کی صورتحال ہے تو یہاں پر ضرور یہ سوال ہوگا کہ پھر یعنی جب حکمرانوں کا یہ معاملہ ہو جائے، سیاستدانوں کا یہ معاملہ ہو جائے، تو پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب کوئی چیز میں پیچیدگی ہو جائے، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھو۔ تو پھر میں جاننا یہ چاہوں گا کہ علماء وہاں پر بھی ہیں، اور علماء دنیا کے دیگر خطوں میں بھی ہیں، وہ کیا کوئی اپنا کوئی رول ادا نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جو ہے صرف دعا کر رہے ہیں مساجد میں اور بدعا کر رہے ہیں؟ جی، مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مسلمان کمزور پڑ جائے تو یعنی مسلمان کمزور ہوتا ہے تو قنوت نازلہ پڑتا ہے۔ جی، بس اتنی سی بات میں کہنا چاہتا ہوں، ورنہ اس کے لیے باضابطہ طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، ان احکامات پہ اگر وہ عمل کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غالب ہو سکتا ہے اور اس کا دشمن ہے اس کے سامنے مغلوب ہو جائے گا۔ تو مفتی صاحب یہاں پر سوال یہ ہے، میرا سوال یہی ہے کہ کیا ان حکمرانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کیا کوئی طریقہ کار نہیں ہے؟
کیا کوئی پرامن طریقے سے کوئی جمہوری انداز میں جہاں کہیں کوئی بھی ہو کس قدر انتہا ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے کوئی جنبش نہیں ہے. دیکھیں اگر یورپی ممالک میں بہرحال زبانی طور پر انہوں نے کہا کہ ہم اتنے ممالک کا جو ہے ایک اتحاد کے ساتھ ہم جو ہے مارچ کریں گے غزہ کی طرف، اتنی بھی جرات یعنی مسلم ممالک میں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. اور یہاں سے جو جس طرح کا ایک اثر انداز معاملہ ہونا چاہیے وہ ہو ہی سکتا کہ عرب ممالک سے جو ہے کہا جائے. کیا وجوہات بن رہی ہیں؟ باقر صاحب اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جمہوری طرز حکومت کی حکومت نہیں ہے، طرز کی حکومت نہیں ہے. اور جمہوری طرز میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے ایک آدمی، چاہے وہ ہندوستان ہے، پاکستان ہے، یہاں پہ حکمران جو ہے لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، الیکٹورل پروسیس ہوتا ہے. وہاں مطلق العنانیت ہے، وہاں بالکل نہیں. وہاں انتخاب جو ہوتا ہے وہ فیملی کے طریقہ کار پہ ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حکومتیں جو ہیں ان کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے کہ ہم آپ کو اقتدار میں نہیں رکھیں گے، اقتدار سے معزول کریں گے، آپ کے لیے کوئی راستہ بچنے کا نہیں ہے، آپ کو ہمیں ایئر بیس دینی ہے، آپ کو ہمیں ملٹری بیس دینی ہے، آپ کو ہمارے اسلحہ خریدنے، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر ہم دیکھیں گے F-16 اگر وہاں سے اڑتا ہے تو جاتے جاتے جب اس کا اس کی پونچھ جو ہوتی ہے پہلی اڑان میں وہ تقریباً بحرین تک ہو جاتی ہے. تو یہ صورتحال ہے، لیکن پھر بھی ان کو مجبور کیا جاتا ہے، آپ کو خریدنا ہے. عمان تک ان کا جہاز جاتا ہے اور وہ دوسرے کے ایئر بیس کو یعنی اس کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے. لیکن اب کیا کر سکتے ہیں آپ اس میں تو کچھ نہیں کر سکتے، کوئی بھی آدمی کچھ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ان کو اس طریقے سے خوف زدہ کیا گیا ہے. ورنہ یہ صورتحال یہ تو کم سے کم ہوتی کہ غزہ کے لوگوں کی اگر وہ ملٹری سطح پہ اپنی فوجی سطح پہ ان کی مدد نہیں کر سکتے تھے تو اتنا تو کر سکتے تھے کہ ان کی معاونت کر سکتے تھے، کھانے پینے کی اشیاء پہنچا سکتے تھے، ادویات پہنچا سکتے تھے. یہ اسرائیل پہ ایک دباؤ ڈالتے کہ بابا اس طریقے سے آپ ہاسپٹلز پہ بمبارڈمنٹ مت کر لیجئے، اسکولوں پہ مت کر لیجئے، شیلٹر جہاں پہ ہے وہاں پہ مت کر لیجئے، بے گناہ لوگوں کو کے قتل عام سے اجتناب کر لیجئے. لیکن وہاں تو پوری بستی کو 90% کو تو تباہ و برباد کر دیا ہے. لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، لوگوں کے پاس یعنی بیت الخلاء میں جانے کے لیے اسباب نہیں ہے، لوگ سونے کے لیے ترس رہے ہیں. یہ شرمندگی کی بات ہے. مفتی صاحب یہ وہ چیز ہے، یہ وہ معاملات ہے جس کا آپ نے ذکر کیا. اس حوالے سے وہاں کی جو مزاحمت کرنے والے، جو اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں، خود فلسطینیوں کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم یعنی اس وقت سے گزر چکے ہیں جب ہمیں کوئی امداد کر دی جاتی. وہ امداد جس طرح سے آپ نے کہا، چاہے وہ کھانے پینے کے سامان ہو، چاہے وہ یعنی ادویات کی بات ہو، چاہے وہ پانی کی بات ہو، چاہے وہ کوئی بھی شکل میں یا پھر ایون ان کے یعنی کفن کی بات ہو، یہ ساری چیزوں سے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس طرح کی امداد سے بس آ چکے ہیں. بہت سے ایسے بیانات سامنے آئے، بہت ساری ایسی تصاویر سامنے آئی جس پہ لوگوں نے کہا عرب ممالک سے مخاطب کرتے ہوئے کہ اب ہمیں آپ کی کسی طرح کی جو ہے امداد کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم صرف ایک ہی سوال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم وقار کے ساتھ جی رہے ہیں اور ہم ساری مسلم دنیا کی اور درحقیقت یعنی انسانیت کے حوالے سے ہم اپنی سرزمین سے ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اور دوسری چیز، ہم تمام مسلمانوں کی جانب سے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ ہماری مدد کریں. اس کا کیا جواب ہے؟ مطلب اب اس وقت سے گزر چکے ہیں، وہ امدادی سامان کی مطالبہ بھی نہیں کر رہے، اب وہ کسی اور چیز کی مدد کا مطالبہ کر رہے ہیں. جی، اور اس کے بعد کیا یہ صرف لڑائی انہی کی ہے مفتی صاحب؟ کیا یہ لڑائی صرف انہی کی ہے؟ کی صورتحال میں یعنی داخل ہوتا ہے. اور یہی کیفیت اس وقت فلسطین کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ایران پہلے ان کی معاونت کے لیے سامنے آ گیا، اور اب اس پہ بھی دباؤ اس قدر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اس کو باز رکھا جا رہا ہے، اس کو دور رکھا جا رہا ہے اس سے. اور اسی طریقے سے لبنان میں بھی یہی صورتحال ہے، اور بلکہ اب ہوتیوں پہ بھی
حملے شروع کر دیے. جی ان کو بھی دباؤ میں لایا جا رہا ہے. یعنی کہ ان کو بے یار ہر موڑ پہ ان کو بے یار مددگار کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیے ایک بات ہے, جی فلسطین تو شروعات ہے, یہ گیٹ وے ہے, لیکن اس کا جو راستہ جو ہے وہ آگے ہے, وہ بلاد شام اور دوسرے ممالک جو ہے وہ ان تک جانا چاہتے ہیں. جی جی, لیکن فی الحال تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم مکمل طور پر اگر اسرائیلی مفادات کے تکمیل کرتے ہیں یا پھر اس کے مظالم کی طرف اگر ہم کوئی آواز نہیں بلند کرتے اور صرف ظاہری جو ہے زبانی جمع خرچ کر لیتے ہیں اور اس پر جس انداز میں جو ہے کچھ کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے, اور یہ ہم یقین دلا دیتے ہیں مغرب کو, امریکہ کو, کہ ہم ان کے لیے خطرہ نہیں بلکہ محافظ ہیں, تو پھر ہماری حکومتیں جو ہے سلامت رہیں گی. یہ فی الحال سبھی کے جو ہے یعنی اطمینان ہے. اگر عرب ممالک کی اگر ہم بات کریں تو وہ اسی طرح سے جو ہے اطاعت کر رہے ہیں, فرما برداری کر رہے ہیں, تجارتی معاہدات کر رہے ہیں, اور ساری جو ہے مسلم دنیا بھی جو ہے اس حوالے سے بس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو معاملہ جو ہے چلتا رہے گا اسی طرح سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسرائیلی پروڈکٹس پہ صرف عرب کی دنیا جو ہے وہ بین لگا دیں, ان کو اپنے شیلف سے ہٹا لیں, تو یہ سب سے بڑا اکنامک دھچکا لگے گا اسرائیل کو. لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. وہ برج خلیفہ پہ تو جھنڈا چڑھانے کے لیے حق میں ہے. یہ سب چیزیں ہیں. دیکھیے میں ایک بات بتانا چاہتا, میں کسی کی وکالت نہیں کرنا چاہتا, نہ کسی مخالفت کرنا چاہتا ہوں. جی یہ خالصتاً ایک انسانی موضوع ہے. جی یہ خالصتاً ایک انسانی موضوع ہے, اور انسانیت کا خون ارزان ہو رہا ہے, اور اس میں ہر ایک آدمی کو جو صاحب شعور ہو, چاہے وہ ہندوستانی ہے, پاکستانی ہے, عرب ہے, نان عرب ہے, یورپین ہے, یا امریکی ہے, یا کوئی بھی آدمی ہے جو صاحب شعور ہے, اس کو اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہے. بھائی انسان اگر کسی جگہ, یہ بھی ایک دہشت گردی کا ایک نمونہ ہے, جی یہ بھی ایک دہشت گردی کی ایک مثال ہے. جو 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 روایت قائم ہو رہی ہے, یہ کیا ہے, یہ سراسر دہشت گردی ہے. جی مفتی لہٰذا جی اس دہشت گردی کے خلاف ہماری آواز اٹھنی چاہیے. ابھی ہم نے پہلگام کے خلاف یہاں پہ جی ایک دہشت گردی پہ آواز اٹھائی, جی وہاں پہ 26 لوگ مارے گئے. ہم نے جی کہا یہ غلط بات ہے. اگر کسی اور جگہ کسی اور مظلوم کا, مجھے یہ بتا دیجئے کہ 2.5 سال کے بچے نے کون سا جرم کیا ہے, وہ کون جی سا دہشت گرد ہے یہ؟ جی یقین 50 سال کی خاتون کیا دہشت گردی کر سکتی ہے؟ جی 60 سال کی خاتون کیا دہشت گردی کر سکتی ہے؟ 80 سال کا بوڑھا آدمی جو چل نہیں سکتا ہے, جو لاغر ہے, کئی دنوں سے بھوکا ہے, وہ کہاں بندوق اٹھا سکتا ہے, کسی کو قتل کر سکتا ہے؟ یہ اس وقت جو ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو اسرائیل نے کیا وہ ڈسپرپورشنیٹ جو تھا, یوز آف فورس تھا, اس میں وہ اعتدال نہیں تھا. اگر آپ کسی جگہ پتھر کوئی آپ پہ پھینکتا ہے, آپ بھی پتھر جواب میں پتھر پھینک دیجئے. اب پتھر کے جواب میں آپ توپ لگا دیں گے تو یہ غلط بات ہے. ناظرین یہاں پر مفتی صاحب آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد ہماری بات چیت جاری رہے گی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح کا رول ہے. اور پھر دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے مفتی صاحب نے ابھی جو ہے فرمایا کہ دہشت گردی کے حوالے سے جو پہلگام میں واقعہ ہوا, تو اس کے بعد واقعی سارا ملک متحد ہوا, اور اس نے بلا مذہب و ملت, بلا کسی تفریق کے اس کی مذمت کی گئی, اور پھر اس کے حوالے سے یعنی جو کوئی اس کے ذمہ دار ہیں ان کو سزا دینے کی بات کی گئی. اور پھر ہم نے بھی, اگر اس وقت بھی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارے ملک کے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ دنیا میں جا کر بتا رہے ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے کس طرح سے جو ہے بھارت کا موقف ہے اور کیا کچھ ہے. یہ ایک واقعہ نہیں ہے, بلکہ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں جہاں کہیں بھی جو کچھ بھی اس طرح کے بے قصوروں کی جانیں گئی ہیں, تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ جو دنیا کی طاقتیں جو انسانیت کا دم بھرنے والی ہیں وہ آگے رہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے معاملے میں, غزہ کے معاملے میں وہ خاموش نہ صرف تماشائی بنے ہوئے ہیں, بلکہ امریکہ, برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک کی بات کریں تو وہ بھرپور اسرائیل کی تائید کر رہے ہیں, حمایت کر رہے ہیں.
اس کے علاوہ بعض وہ ممالک بھی ہیں جو بہت کچھ یعنی دعوے کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے مراسم اسرائیل کے ساتھ مضبوط بنا رہے ہیں اور اس کو اپنا یعنی ایک فخر کا جو ہے معاملہ سمجھ رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ جس طرح سے بریک سے پہلے میں نے عرض کیا تو بہت سارے سوالات آپ کی جانب سے بھی، ناظرین کی جانب سے، عام لوگوں کی جانب سے بھی مسئلہ فلسطین کے حوالے سے، غازہ میں جس طرح کی بربریت چل رہی ہے، اس حوالے سے سوال ہم کو موصول ہوتے ہیں، اور وہ سوال کچھ اس نوعیت کے ہیں مفتی صاحب کہ لوگ جب تڑپ رہے ہیں، جب وہ تصاویر دیکھ رہے ہیں، جب وہ حکمرانوں کے رویے کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جب حکمران جب اس طرح سے یہ تیہ کر لیں گے کہ وہ ظلم کے خلاف خاموش رہیں گے اور جو اپنا اثر وہ دکھا سکتے ہیں یا پھر جو کچھ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں، تو پھر یہاں پر کم از کم عوام کے حوالے سے دیکھیں، ٹھیک ہے عرب ممالک کی عوام وہاں پر یعنی ڈکٹیٹرشپ ہے، وہاں پر بادشاہت ہیں، وہاں کے لوگ کچھ نہیں کر سکتے، بہرحال یہ بھی ان کی آزمائش ہے، لیکن بہرحال جہاں جمہوریتیں ہیں، جہاں کے لوگ آواز بلند کر سکتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ممالک جو حملہ آور ہیں وہاں کی عوام کو بھی ہم نے دیکھا، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے یورپ کے ممالک ہوں، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ فلسطین کے حق میں آواز بلند کی گئی، لوگ سڑکوں پر آئے، پرامن احتجاج کرتے ہوئے کم از کم یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ ہم اس بربریت کی جو ہے مخالفت کرتے ہیں اور حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اسرائیل پر لگام کسیں۔ لیکن ان ممالک بالخصوص مسلم ممالک یا پھر دیگر ممالک بھی ہیں جہاں پر جمہوریتیں ہیں، وہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خاموشی نظر آتی ہے۔ اب یہاں پر جو مسلم کمیونٹی سے لوگ ہیں بالخصوص میں کہوں گا، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کم از کم وہ ممالک جہاں پر یعنی اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے جو بڑے بلند بانگ دعوے ہوتے ہیں مختلف اسٹیج سے، تو کم از کم وہ ٹھیک ہے کوئی ایسا کام تو نہیں کر سکتے جو یعنی جس کی ان کے پاس اہلیت نہیں ہے، لیکن کم از کم پرامن طور پر سفارت خانوں تک پہنچ کر ان کو یعنی اپنے احتجاج سے جو ہے واقف کروایا جاتا۔ کیا اتنی بھی جو ہے یعنی کوئی جو ہے جرات نہیں رہی؟ اتنا بھی کس طرح کا خوف ہو گیا ہے؟ بالخصوص وہ جو یعنی سوال یہاں پر یہی ہے کہ مسلمانوں کی جو نمائندگی کرنے والے علماء ہیں بالخصوص، تو یہ سوال ہو رہا ہے مفتی صاحب ہم سے کہ کم از کم ٹھیک ہے اگر حکمران کچھ نہیں کر پا رہے تو وہ جو یعنی انبیاء کے جانشین ہیں وہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں کم از کم پرامن طور پر اتنا جو ہے عمل؟ دیکھیں باگر صاحب، اصل بات یہ ہے کہ انسان کے دل سے جب خوف اٹھ جائے اور اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ توکل کا احساس ختم ہو جائے تو انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے جو انسانیت کے خلاف ہوتی ہے۔ ورنہ یہ ہے، مجھے ایک بات میں پھر سے اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں، جو مظلوم بچے ہیں وہاں پہ، جو بوڑھے ہیں، جو جوان، جو ہمارے وہاں پہ ضعیف لوگ ہیں، ان لوگوں کی مدد اور اعانت میں کون سی قباحت ہے کہ جس کو نہیں کیا جاتا ہے، اور جو کون سی چیز ہے جو عرب کی دنیا میں ان پہ مانع ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور رفتہ رفتہ آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے خلاف احتجاج ہوگا اور لوگ متنفر ہوتے جا رہے ہیں ان لوگوں سے، کیونکہ اس لیے نہیں ہوتے جا رہے ہیں کہ ملٹری از دا آپشن، بلکہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان لوگوں میں یہ احساس نہیں ہے کہ کس طریقے سے ان بھوکے پیاسے ننگے لوگوں کی مدد کے لیے آگے آ جایا جائے۔ اگر ان میں یہ احساس ہوتا تو یہ آگے آتے، ان کی مدد اور اعانت کرتے، بشریت پہ سے نکل کے انسانیت کا درس دیتے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب ایسا کرنے سے آ رہی ہے اور ان پہ مار پڑنے والی ہے اور وہ عنقریب ان پہ پڑے۔ مفتی صاحب، یہاں پر جس طرح سے فلسطینیوں کی مزاحمت یا مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے جس طرح سے اگر ہم دیکھیں کون نظر آتا ہے، اب یہاں پر ہم کو بات یعنی اگر ہم ایران کی کریں تو ایران کی جانب سے جو کچھ بھی جس انداز میں بھی خود اگر فلسطینیوں کی زبانی اگر ہم سنیں تو وہ اس بات کا بار بار جو ہے نہ صرف اعتراف کرتے ہیں بلکہ شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی مدد مل رہی ہے کسی بھی نوعیت کی تو وہ ایران سے ملی ہے، لبنان سے ملی ہے، ایون یمن سے جو بالکل
2000 2500 کلومیٹر دور جو خود پریشان حال ہیں، ان کی جانب سے کم از کم یکجہتی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ دیگر جو ممالک ہیں وہ بالکل خاموش ہیں. لیکن میں یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا کہ خود مسلم کمیونٹی میں یعنی جو مظلوموں کی مدد کر رہا ہے اس کے حوالے سے بھی متنفر کیا جاتا ہے. یہاں پر بھی ہم جو یعنی اگر ہم دیکھیں مسلکی جو معاملہ ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کہ فلسطین کے کاز میں بھی یہ چیز آئے گی؟ جب جی ہجرت کر کے آ گئے جی جی تو اس وقت کس طریقے سے انصار نے مہاجرین کا مدد کی جی یہ آپ دیکھ لیجئے. یہ ایک ایسا درس ہے اور ایک ایسی بات ہے کہ جس کی تقلید ہر دور میں ہونی چاہیے اور جس کی مطابقت جس پہ عمل کرنا مسلمان پہ واجب ہے. لیکن آج کا مسلمان یہ سب نہیں سمجھتا ہے. اور میں مرحبا کہنا چاہتا ہوں ایران کو، لبنان کو، جیسے یہ یمن کو، جس انداز سے وہ مدد کرتے ہیں اور جس طریقے سے بندشوں کے باوجود، سختیوں کے باوجود اور تنگ دستی کے باوجود انہوں نے، اور ان پہ بالکل مظالم اس وقت ڈالے جا رہے ہیں، ان کو وہ دباؤ میں ہیں، اور اس دباؤ کے باوجود بھی جس طریقے سے وہ مدد کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے وہ خراج تحسین کے مستحق ہے. دیکھیے لوگ تو مدد کرنا چاہتے ہیں، لوگ پیسہ بھی بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ذرائع ایسے نہیں ہیں کہ ہم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں. اور یہاں سے بالکل یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. ورنہ لوگ تو خون کا عطیہ بھی دے کے ان کے لیے دوائیں ادویات کو خرید کے بیچ سکتے تھے. ہندوستان میں بھی ایسے لوگ ہیں، چاہے وہ ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، دوسرے لوگ ہیں جو انسانیت کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ بھی آگے آتے. لیکن بدقسمتی سے اس کی اجازت نہیں ہے، لہذا ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. مفتی صاحب یہاں پر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ خود مسلم کمیونٹی میں عالم عرب میں بھی اگر ہم دیکھیں اور دیگر مسلم ممالک میں بھی، جس طرح سے آپ نے ابھی ایران کے حوالے سے کہا، میں نے بھی عرض کیا لبنان کے حوالے سے، یمن کے حوالے سے، لیکن کیا مسئلہ فلسطین کے حوالے سے نظریاتی طور پر ایک اتحاد اور ایک پلیٹ فارم پر آنا تاکہ اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکے؟ کیونکہ جب لوگوں کو علم ہوگا اور کوئی ایک اسپرٹ بنے گی تبھی جو ہے کسی ظلم کو جو ہے روکا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض معاملات میں کیا جو پریچرز ہیں، جو رہنما ہیں، جو یعنی مذہبی، ان کی جانب سے اس معاملے میں بھی یعنی ایران، سعودی عرب اور سنی شیعہ یہ کرتے ہوئے یعنی ذہنوں کو منتشر کرتے ہوئے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بھی یہ رکھنا پیدا نہیں کیا جا رہا ہے. آپ کو مطلب کیا لگتا ہے اس حوالے سے؟ میں جاننا چاہوں گا. جب تک کنسنسس پیدا نہ ہو اور لوگ ایک ساتھ نہ بیٹھیں، ایک ساتھ گفت و شنید نہ کریں اور کسی حتمی فیصلے کو پر عمل نہ کریں اور کسی چیز کو تسلیم نہ کریں کہ ہمیں اس طریقے سے آپ پیش رفت کرنی ہے، تو اس وقت تک یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب قیادت اور سیادت کی ذمہ داری جو ہے وہ ایران کو دی جانی چاہیے، تاکہ وہ لوگ باضابطہ طور پہ سب کو جمع کر کے اس بارے میں پہل کر سکتے ہیں. اور کیونکہ اب ایک طاقت ہے ایران، اور انہوں نے طاقت کا مظاہرہ بھی کیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے حالات تبدیل ہونے شروع ہو گئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ ذمہ داری ان تک دی جائے اور سعودی عربیہ وغیرہ ان کو اس چیز کے لیے منتخب کریں ایران کی قیادت کو، تو وہ بہتر رزلٹ سامنے آ سکتا ہے. لیکن مفتی صاحب آپس ہی جو اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا کہیں گے عوام، کیونکہ عوام کے جو ہے ذہنوں کو جو ہے منتشر، چاہے وہ تحریر کے حوالے سے ہو، چاہے وہ تقریر کے حوالے سے ہو، یہ کیا جا رہا ہے، یہ پریکٹیکل عمل ہے. یعنی جموں کشمیر کے حوالے سے میں نہیں جانتا زیادہ، لیکن دنیا کے مختلف حصوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں ہی یعنی کہ کچھ ایسی متنفر کرنے والے معاملات، بیانات اور ایک دوسرے سے دور کرنے والے کہ آپ ہی متحد نہ ہوں تو پھر معاملے کا مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایک ذریعہ ہے جس طریقے سے شیعہ سنی اختلافات پیدا کیے گئے، مسلکی اختلافات پیدا کیے، بریلوی کو دیوبندی کے ساتھ لڑایا گیا، دیوبندی کو
بریلوی کے ساتھ لڑایا گیا، اس طریقے سے اہل سنت جماعت کے ساتھ لڑایا گیا، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور ان پہ دیکھیے، اسی لیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ علماء کا رول جو ہے وہ کلیدی ہے اور وہ اہم ہے۔ جب تک کہ وہ اپنا رول ادا نہ کریں گے، مسائل کے ان جیسے مسلکی معاملات پہ ہم قابو نہیں پا سکتے ہیں۔ یہ 1400 سال سے یہ مسائل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امت میں انتشار نہیں رہا ہے۔ یہ متحد کئی معاملات پہ متحد انہوں نے اتحاد کا ثبوت دے دیا، اور فلسطین کا معاملہ جو ہے یہ بھی اتحاد کی غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے کا دائمی حل تلاش کیا جائے، بلکہ تمام حکومتوں کو اس کے لیے آگے آنا چاہیے اور تاکہ اس کا حل ڈھونڈ نکالیں۔ مفتی صاحب، OIC کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ OIC کا جو رول جو دیکھ رہے ہیں آپ، جس میں سبھی شامل ہیں، جی، کیا ان کا رول، کس طرح کا رول ان کا جو ہے باقی رہ گیا ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود؟ OIC تو بالکل ایک نان اینٹی ہے، جس کا کوئی رول ہی نہیں ہے۔ اب لوگ جاتے ہیں وہاں، اپنی پروٹیسٹ رجسٹر کرواتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے مجھے بتا دیجئے کہ ان کا کوئی لاہ عمل سامنے آیا کسی معاملے پہ؟ OIC اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم لوگ فلسطین کی مدد کے لیے اتنے ٹنز راشن بھیج دیں گے، پانی بھیج دیں گے، کیا ایسا ممکن ہو سکے گا؟ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جی، وہ تو ایک ایسی مجلس ہوتی ہے جس میں گفتم نشستم برخاستم وہیں پہ اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ آیا آدمی بولا، اپنی جانب سے ناراضگی دکھائی، اور اس کے بعد اجلاس برخاست ہو گیا اور کنکلوژن کے بغیر۔ جی مفتی صاحب، آخری سوال کروں گا آپ سے کہ یہ ابھی جو اس طرح کی سچویشن ہے، کیونکہ انتہا ہو رہی ہے اسرائیل کے حملوں میں، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے ابھی کچھ UN سے بھی کچھ بات سامنے آ رہی ہے، کچھ یورپی ممالک کی جانب سے بھی بولا جا رہا ہے، لیکن کیا کوئی ایک حتمی قدم اٹھایا جا سکتا ہے؟ یہاں پر جنگ بندی کی بات کی جاتی ہے، جبکہ جنگ تو ہے نہیں ہے، تو کھلے عام قتل عام چل رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قتل عام کو روکنے کے لیے امریکہ، رشیا، چائنا، ہندوستان اور دوسرے ممالک کو کلیدی رول ادا کرنا چاہیے۔ بلکہ یہ ہے کہ ان سے اسرائیل کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں، اور عرب کی دنیا کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جو دخل جو ہوگا، ان کی دخل اندازی جو ہے وہ موزون اور مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ کا، خدا حافظ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، جس طرح کی صورتحال یعنی بنی ہوئی ہے غزہ کے حوالے سے ہم نے مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام صاحب سے جو ہے بات کی، تو انہوں نے یہی کہا کہ یہاں پر اتحاد کی ضرورت ہے، یہاں پر جو مسلکی نفرتیں ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ ان ڈیپتھ معاملہ ہے واقعتاً اگر ہم دیکھیں۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں، جو اگر چاہیں تو اس قتل عام کو رکوا سکتے ہیں، لیکن وہ رکوا نہیں رہے ہیں، کیونکہ سب کے اپنے اپنے مطالب ہیں، سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں، سب کے اپنی جو ہے یعنی ایسی فارن پالیسیز ہیں جس کے بارے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کس طرح کی پالیسیز ہیں جس میں انسانیت کے حوالے سے یعنی اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جس طرح کا قتل عام اس وقت چل رہا ہے، جس طرح کی صورتحال، کوئی دن ایسا نہیں جا رہا کہ غزہ پر اسرائیل کی بمباری میں فلسطینیوں کی جانیں نہ جا رہی ہوں، معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں۔ اور وہیں عرب حکمرانوں کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہی جو دہشت گردی میں، اسٹیٹ ٹیررزم میں جو شامل ہیں، جو اسرائیل کو مدد فراہم کر رہے ہیں، چاہے وہ ہتھیاروں کے ذریعے، چاہے وہ لاجسٹک کے ذریعے، چاہے وہ سیاسی طور پر، چاہے وہ کسی بھی امداد کے طور پر، اور ان کو باضابطہ طور پر خود اپنے ملک میں جو ہے ویلکم کیا جا رہا ہے، ان کا استقبال کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ٹریٹیز کی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ تجارت کی جا رہی ہے۔ میں چاہوں گا پینل سے تھوڑی تصاویر بھی بتائیں کس طرح سے آج اسٹارویشن یعنی بھوک مری اپنے یعنی عروج پر ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ یہ تصاویر بول رہی ہیں کہ اس وقت یعنی
فلسطینی جو بچے، غزہ کے جو بچے ہیں، ان کی کیا صورتحال ہو گئی ہے. یہ مال نیوٹریشن کی وجہ سے جو توانائی بخش غذا ان کو ملنی چاہیے وہ نہ ملنے کی وجہ سے بچے سوکھ رہے ہیں. یعنی سوچنے والی بات ہے. پانی کی قلت ہے، صاف پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کی جانب سے اسرائیل کو پانی فراہم کیا جاتا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اردن کی جانب سے، اردن کے راستے اسرائیل کو امداد پہنچ رہی ہے. مصر کے راستے، مصر کی جانب سے، مصر کے طرف سے مختلف رپورٹس اس بات کی گواہ ہیں کہ اسرائیل کو مدد پہنچ رہی ہے. سوال یہاں پر یہ ہے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے. سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ کس طرح کی خاموشی ہے. سوال یہاں پر انسانیت کا دم بھرنے والوں سے بھی ہے. سوال اس وقت ساری مسلم دنیا سے بھی ہے. یعنی یہ وہ وقت ہے جو شاید ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ وہ وقت ہے جو یقیناً آزمائش ہے ساری انسانیت کی، ساری مسلم دنیا کی. کیونکہ آج جس طرح سے ایک ایک لاشے کو اٹھاتے ہوئے ایک ایک فلسطینی جو سوال اٹھا رہے ہیں، اس کا جواب شاید آج نہ صحیح کل ساری دنیا کو دینا ہوگا. کل ساری دنیا کو یقیناً دینا ہوگا. کیونکہ جس صورتحال سے اس وقت فلسطینی غزہ کے لوگ جوجھ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ہم آرام سے اپنے گھروں میں ہیں، ہم آرام سے یعنی اپنی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جو زندگی کے معاملات ہیں اس کو انجام دے رہے ہیں. لیکن کوئی لمحہ غزہ کے لوگوں کا ایسا نہیں گزر رہا جس وقت اسرائیل کے ظلم، اسرائیل کی بربریت، اسرائیل کی بمباری، اسرائیل کی فائرنگ، اسرائیل کی شیلنگ، اسرائیل کی ناکہ بندی سے وہ متاثر نہ ہو رہے ہوں. سارا غزہ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں 95% غزہ کو مسطح کر دیا گیا ہے، ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا ہے. اور جس طرح سے مفتی صاحب نے ابھی کہا کہ 65,000 70,000 نہیں بلکہ 1,00,000 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں. 70% اس میں معصوم بچے اور خواتین ہیں، اور 1,50,000 سے زائد زخمی ہیں. اور شدید نوعیت سے جو ہے ان کی یعنی ان کو علاج کے لیے کوئی ادویات نہیں ہیں. جو بنیادی انفراسٹرکچر اسپتالوں کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. جس طرح سے ابھی آپ نے ابتدا میں جو رپورٹ دیکھی جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے بالخصوص جو میڈیکل سٹافرز ہیں، جو اسپتالوں میں کام کرنے والے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسپتالوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ تصاویر غزہ کی ہیں، یہ تصاویر غزہ کی ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عمارت بھی آپ کو صحیح سلامت نظر نہیں آئے گی. بتائیے اس میں کتنی بڑی آبادی آباد تھی، وہ کہاں گئی، وہ کہاں ہوں گے، کس طرح کی صورتحال سے وہ گزر رہے ہوں گے. لیکن ہم بڑے ہی آرام کے ساتھ اپنی تمام زندگی کے معاملات انجام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو فرائض ہیں وہ آپ پر ہم پر عائد ہیں، اور اس کے تحت مجبوری کے تحت یقیناً کچھ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر ہمارا احساس بھی ختم ہو جائے، لیکن اگر ہمارا جذبہ بھی ختم ہو جائے تو یقین جانیں نہ ہم انسان کہلانے کے لائق ہیں، نہ ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں. کیونکہ اگر ہم میں وہ حس بھی ختم ہو جائے گی کہ اس وقت اس مقام پر جو دنیا کی سب سے بڑی مقتل گاہ بنا ہوا ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی مقتل گاہ بنا ہوا ہے، جہاں پر روز بمباری ہو رہی ہے، جہاں پر معصوم نہتے بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور سبھی خاموش ہیں، خاموش ہیں، خاموش ہیں. اب جس طرح سے اگر ہم دیکھیں، اب یعنی امریکہ کی جانب سے ڈونالڈ ٹرمپ خاموش، اور یو این کی جانب سے جو کچھ کہا جا رہا ہے، اب جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 32 ملکوں کا ایک اتحاد ہے، اور وہ اتحاد جو ہے گلوبل مارچ کی شکل میں غزہ کی طرف مارچ کریں گے. تو اس حوالے سے یعنی مبصرین یہی کہہ رہے ہیں، یہی بحث چل رہی ہے کہ صرف اور صرف زبانی جمع خرچ ہے. یہ صرف اور صرف زبانی جمع خرچ ہے، کیونکہ اسرائیل کو یہ گنجائش فراہم کی جا رہی ہے، وقت یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ جتنا مزید یعنی نسل کشی کر سکتا ہے وہ کر لے، وہ جتنا ظلم کر سکتا ہے کر لے، تاکہ جتنے غزہ میں یعنی اس وقت بچے ہوئے ہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں، ان کو یہاں سے نکالا جا سکے. کیونکہ ڈونالڈ ٹرمپ نے پہلے ہی کہہ دیا، اگرچہ وہ بات میں اپنی بات سے جو ہے یعنی مکرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ ہمارا یہ کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ غزہ سے مکمل طور پر فلسطینیوں کا انخلاء یہ اسرائیل کا مقصد ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ نہ صرف غزہ بلکہ مغربی کنارہ میں بھی اسرائیلی بربریت اور اسرائیلی ظلم و ستم بڑھ چکا ہے. وہاں پر بڑی تعداد میں، درجنوں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر فلسطینیوں کو جو ہے یعنی ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، معصوم بچوں کو تک جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے.
اور ضعیف لوگوں کو، خواتین کو جیلوں میں ڈال دیا جا رہا ہے. یعنی یہ بات کر رہا ہوں میں یعنی مغربی کنارہ کی، وہاں پر بھی ظلم و ستم بڑھ گیا ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے، رپورٹس یہ مل رہی ہیں کہ نیکسٹ غازہ کی سچویشن مغربی کنارہ میں کرنے کی پوری اسرائیل جو ہے یعنی منصوبہ بندی کر چکا ہے. یہ صورتحال ہے. اب اس دوران مسلم ممالک کو اگر ہم دیکھیں، OIC کے حوالے سے ابھی ہم نے مفتی صاحب سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ناکارہ تنظیم، ناکارہ آرگنائزیشن بن کر رہ گئی ہے. اس سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی، اس سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. مسلم ممالک جو نیٹو کے، اگر ترکی کی ہم بات کریں، نیٹو کا وہ رکن ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شام کے معاملے میں بشار الاسد کی حکومت کو ہٹانے اور پھر وہاں پر جو ان کے خلاف یعنی طیب اردوغان کے خلاف یا پھر ترکی کے حوالے سے، جو ترکی جس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے، ان ملیٹنٹس کے حوالے سے یعنی اسرائیل کے ساتھ بات چیت ترکی کی ہوتی ہے، لیکن غزہ کے حوالے سے ترکی جو نیٹو کا رکن ملک ہے وہ اس دباؤ کو بنانے میں ناکام ہے. جبکہ بلند بانگ دعوے اور ایسے بیانات ہم طیب اردوغان کے سنتے ہیں، دیکھتے آئے ہیں، جس حوالے سے دنیا یعنی مسلم دنیا میں بالخصوص ان کو ایک بڑا ایک نمایاں جو ہے ان کو رہنما ہونے کا جو ہے خطاب تک دے دیا گیا تھا اور بہت ساری امیدیں جتائی جا رہی تھیں. لیکن نتیجہ آج کیا ہے؟ کہاں ہے ترکی؟ کہاں ہے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان؟ یہ سوال ہو رہا ہے. مسلم دنیا 57 مسلم ممالک ہیں، لیکن کون کس طرح سے مدد کر رہا ہے؟ اچھا، جو مدد کر رہا ہے، سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو طاغوتی طاقتیں ہیں وہ اس کو آپسی خلفشار کے تحت اس کو جو ہے کمزور کر رہی ہیں. ہم ایران کی بات کرتے ہیں، مسلم دنیا میں اس حوالے سے کچھ اور ہی بحث چھڑ جاتی ہے. جب لبنان کی بات کرتے ہیں، مسلم دنیا میں کچھ اور ہی بحث چھیڑ دی جاتی ہے. جب ہم یمن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، مسلم دنیا میں کوئی اور ہی بحث چھیڑ دی جاتی ہے. یعنی معاملہ یہ ہے کہ فلسطین کے معاملے میں، غزہ کے معاملے میں، مسجد اقصیٰ کے معاملے میں نہ انسان متحد ہو سکیں کہ وہ کچھ فیصلہ کر سکیں اور اسرائیل کو روکیں، اور نہ ہی مسلم دنیا متحد ہو سکے اور وہ کوئی فیصلہ کر سکیں. یہ صورتحال ہے کیونکہ طاغوتی طاقتیں اسرائیل کو مکمل طور پر پروٹیکشن فراہم کر رہی ہیں. وہ مکمل طور پر چاہتے ہیں کہ فلسطینی اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں، فلسطینی اپنے ملک کو چھوڑ دیں، غزہ مکمل طور پر اس کا تخلیہ کروا لیا جائے، اور جو ڈونالڈ ٹرمپ یا طاغوتی طاقتیں جو چاہتے ہیں وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں اور وہ وہاں پر جو چاہتے ہیں وہ کر لیں. بڑے افسوس کی بات یہ ہے، یہ تو اغیار کے منشے ہیں، یہ تو اغیار کی منصوبہ بندیاں ہیں، لیکن جن کو ہم اپنے سمجھتے ہیں، جن کے حوالے سے بہت سارے وہ بھی ہیں جو اسکرین پر آ کر بہت ساری تائیدیں ان کو فراہم کرتے ہیں، بلکہ مسلم دنیا میں، مسلم کمیونٹی میں اگر ہم دیکھیں تو ان میں خلفشار پیدا کرتے ہیں. ایک دوسرے کے حوالے سے کس طرح کی بیان بازیاں، کس طرح کی نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں. لیکن آج ان کی یہ جرات نہیں ہے کہ فلسطین کے حوالے سے ان ڈکٹیٹرز سے، ان بادشاہوں سے کم از کم کوئی سوال کر سکیں. ایسا کہیں نہیں نظر آ رہا. تو یہ جس طرح کی صورتحال بن آئی ہے، تو یہاں پر فلسطینیوں کو ہم آخر میں ضرور یہی کہیں گے کہ وہ اپنے موقف پر اٹل ہیں. وہ توکل تو علی اللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی مزاحمت کو جاری رکھے ہوئے ہیں. وہ صرف لڑائی کسی زمین کی نہیں کر رہے ہیں، وہ صرف کسی خطے کے لیے جو ہے اپنے حق کے لیے جو ہے وہ جدوجہد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ ایک تو دنیاوی اعتبار سے یعنی اقوام متحدہ کے قوانین کے اعتبار سے وہ ان کی سرزمین ہے، وہ ان کا حق ہے، وہ ان کا وطن ہے، وہ اس کے لیے اپنا اسٹرگل کر رہے ہیں اور وہ ناجائز قبضے کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساری مسلم دنیا کی بھی اگر ہم بات کریں تو مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے وہ سارے 57 ممالک کی جانب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تنہا بے یار و مددگار مسجد اقصیٰ کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں. وہ اپنے بچوں کے لاشیں پیش کر رہے ہیں، وہ اپنے بھوک و پیاس کو جو ہے برداشت کرتے ہوئے، وہ سارے خاندان کو لٹاتے ہوئے وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مسجد اقصیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ارض انبیاء کو نہیں چھوڑ سکتے. اسرائیل کا مطالبہ کیا ہے؟ امریکہ کا مطالبہ کیا ہے؟ ویسٹرن کنٹریز جو اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، طاغوتی طاقتیں، ان کا منشا صرف ایک ہی ہے کہ فلسطینی وڈرال کر جائیں، فلسطینی مزاحمت سے پیچھے ہٹ جائیں، فلسطینی یا تو فلسطین کو چھوڑ دیں یا پھر ہم جس طرح سے کہتے ہیں اس بات کو مان لیں.
لیکن فلسطینی اس بات کو نہیں مان رہے. کیا چیز ہے؟ دنیا کے بہت سارے خطوں میں آپ دیکھتے ہیں بہت ساری یعنی تحریکیں سامنے آئیں اور اس کے بعد ختم بھی ہو گئیں، لیکن بتائیں اس تحریک میں کیا وہ معاملہ ہے کہ وہ مسلسل اپنی قربانیاں دیتے ہوئے بھی ایک انچ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں؟ کیا وہ چیز ہو سکتی ہے؟ اپنے آپ سے سوال کریں، کیونکہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کتنی مدد ان کو کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، یہ اوپر کی یعنی یہ الگ بات ہے. لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر ہمارے اندر احساس بھی ختم ہو جائے گا بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، تو پھر یقین جانیں یہ جو آج صورتحال کا سامنا ظالمین کے ذریعے جو فلسطینی برداشت کر رہے ہیں، دنیا کا کوئی خطہ جو ہے اس سے یعنی دور نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ وہ ظالم طاقتیں ہیں وہ رکیں گی نہیں، بلکہ سب کے در تک، سب کے دروازے تک آئیں گی. یقیناً یہ صورتحال ہے. بہرحال ناظرین، آپ کو اب دیکھنا یہی ہوگا کہ اقوام متحدہ کی جانب سے اور دیگر ممالک کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو جو ہے اس سے روکا جانا چاہیے، ہتھیار جو ہے بند کیے جانے چاہیے، جبکہ صورتحال تو یہ ہے کہ ہتھیار نہیں بلکہ اسرائیل پر سینکشنز ہونے چاہیے، بلکہ یہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو عدالت کے کٹہرے میں لانا چاہیے اور ان کو سزا دینی چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے. اب دیکھنا یہی ہے کہ مزید آنے والے چند دنوں میں کیا ہوتا ہے اور دنیا مزید کس طرح سے خاموش رہتی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ مسلم دنیا میں بھی کیا یہ جو بربریت جاری و ساری ہے اس کو اسی طرح سے وہ خاموش تماشائی بن کر دیکھتے رہیں گے. یہ وقت ہی بتائے گا. اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.